बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रानी अंदलीब। नाजरीन, देसी टीवी यूएसए आपके लिए लाया है जुमातुल विदा के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम, और जुमा के हवाले से आगाज़ करना चाहूँगी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत से इरशाद से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये बड़े मर्तबे और फजीलत वाला दिन है। साल के तमाम दिनों में जो जुमे का दिन है वो सबसे अफजल तरीन दिन माना जाता है इबादत के लिहाज से। जुमे के दिन की फजीलत, अजमत और तकद्दुस के बारे में बहुत सी और भी अहादीस हमें मिलती हैं। नाज़रीन, ये तो आम जुमा है, आम आयाम का जुमा है जिसके हवाले से ज़िक्र हो रहा है। और अगर रमज़ानुल मुबारक में जुमे की ज़िक्र किया जाए और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अगर जुमे का ज़िक्र किया जाए और वो जुमा हो भी आखिरी, जुमातुल विदा हो, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा हो, इस हवाले से आज हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। इसकी फ़जीलत, इसकी अज़मत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यख्या सराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं हैं। बहुत से इस्लामिक लेक्चर्स आपने इनके सुने होंगे, बहुत सी मसाजिद में आपने इन्हें देखा होगा, लेकिन इनके बारे में ख़ास बात बताते चलें कि मदीना मुनव्वरा से कुरान पाक हिफ्ज़ किया इन्होंने। इनका बचपन वहाँ आका मुस्तफ़ा के कदमों में गुजरा है, वहाँ की गलियों में इनका बचपन गुजरा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस खूबसूरत से दिन में इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आज इस खूबसूरत और प्यारे दिन के हवाले से आप हमारे साथ मौजूद हैं। जुमातुल विदा का ये खूबसूरत सा दिन है, तो मैं चाहूँगी कारी साहब के जैसे कि आपने वहाँ अपना टाइम गुजारा, वहाँ अपना बचपन गुजारा, तो सबसे पहले आप तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करें, जैसा कि आज दिन भी जुमे का है और रमज़ानुल मुबारक का जुमातुल विदा है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। और कार साहब, और जुमातुल विदा का जैसे बाबरकत और ख़ूबसूरत सा दिन है, तो इसी हवाले से मैं अपने सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी कि जुमातुल विदा की फ़जीलत क्या है, कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए इस दिन, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था इस दिन के हवाले से, और सुन्नत हमें क्या बताती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन
الصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ میں پھر تہ دل سے مشکور ہوں دیسی ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے دوسری دفعہ اپنے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں کہ جمعۃ الوداع کی فضیلت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کون سے مسنون اعمال کرنے چاہیے اور کیا اس میں کوئی خاص عبادات وغیرہ بھی ہیں اور کیا اہتمام اس کے لیے کرنا چاہیے۔ جی جی تو میں پہلے اس کے کہ میں اس آپ کے سوال کا جواب دوں، جی میں سب سے پہلے اپنے اس ٹاپک میں یہ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو خاص طور پر عبادت کا دن عطا کیا گیا ہے جس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں، بالکل، اور اس کے بھی اہتمام میں، اس کی بھی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت کو اتارا جو کہ سورت جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ جی جی اور پھر جس طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ سارے سالوں میں جو ماہ رمضان ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، بالکل، اسی طرح پورے ہفتے میں جو دنوں کا سردار ہے جسے سید الایام کہا جاتا ہے وہ تمہارے لیے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس کو ایک روایت میں چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، جی جی، کہ جس میں مسلمان اجتماعیت کی شکل میں ہر ہفتے ایک وقت کی نماز میں یا ایک وقت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جی، پھر اس کے بعد اجتماعی عبادت کرتے ہیں، پھر یعنی خطبہ سنتے ہیں، بالکل، پھر جو ان کے حصے کی، ان کے نصیب میں جو عبادات لکھی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اسی دن کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب وہ یہ اعمال کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی عام جمعۃ المبارک کے دن کی، کیونکہ یہ دن جو ہے ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے اپنے لیے کون سا دن مقرر کیا؟ سنڈے، اتوار کا دن اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی نصرانیوں نے اپنے لیے سیچرڈے کے دن کو مقرر کیا، ہفتے کے دن کو مقرر کیا۔ تو اس کے علاوہ بھی خیر جتنے مذاہب ہیں انہوں نے اپنے اپنے دن مقرر کیے، مگر مسلمانوں کو خاص طور پر یہ جمعۃ المبارک کا دن عنایت کیا گیا کہ اس دن کی فضیلت میں یعنی بہت ساری حدیث مبارکہ بھی وارد ہیں۔ اور اس کی جو فرضیت تھی میں تھوڑا سا یہ بھی بتلاتا چلوں۔ جی جی، اکثر لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے یا جمعہ کب فرض ہوا؟ تو یہ جمعۃ المبارک فرضیت کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے پہلے ہی یہ فرض ہو چکا تھا، مگر جو جمعۃ المبارک کی سب سے پہلے نماز پڑھی گئی وہ مدینہ منورہ میں ادا کی گئی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس کی پہلی امامت فرمائی۔ جو پہلے جمعے کی امامت کرنے والے تھے وہ حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، تو جب جمعے کی فرضیت ہوئی تو آپ نے ان کو باقاعدہ خط لکھا اور پھر ان کی امامت میں جمعۃ المبارک کی سب سے پہلی نماز ادا کی گئی، اور جس میں 40 افراد نے شرکت کی۔ اور پھر بات آ گئی میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے جمعۃ المبارک کی امامت کب فرمائی؟ تو آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد محلہ بنو سالم میں، جو کہ مسجد قباء سے آگے راستے میں آتا ہے، تو وہاں پر ایک جگہ پر آپ نے جمعۃ المبارک کی پہلی امامت فرمائی، جو بعد میں اس مسجد کو مسجد جمعہ کا نام دیا گیا، اور وہ آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری جمعۃ المبارک کی فضیلت میں کہ یہ دن بھی اتنی خاص فضیلت والا ہے۔ تو پھر آئیے اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ جمعۃ الوداع کی کیا فضیلت ہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن، دوسرا اس کے ساتھ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اور جو تیسرا ہم ایک بڑا دکھی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہ وداع، کہ بندہ یہ جو الوداع یا وداع کا جو لفظ ہے عام طور پر اس موقع پر ادا کرتا ہے کہ جب پتہ نہیں اس کو دوبارہ ملنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ پتہ نہیں اس کی زندگی میں دوبارہ وہ لمحہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی طرح جمعۃ الوداع کو بھی بڑے دکھ کے ساتھ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا آخری جمعہ، اب پتہ نہیں اگلے سال ماہ رمضان اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں کے ساتھ عطا کرے، زندگی ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے ویسے بھی میں نے پہلے بھی جمعۃ المبارک کے دن پر روشنی ڈال دی، تو پھر عام دنوں کی نسبت جب ماہ رمضان کے دنوں میں کہتے ہیں کہ عام فرائض کا ثواب اس ماہ رمضان کے دنوں میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اخلاص کے اوپر منحصر ہے کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا
تو اللہ تعالیٰ پھر 70 گنا سے بڑھتے بڑھتے ہزاروں اور لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بے حساب اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمایا جاتا ہے. بالکل. تو پھر یہ جمعۃ المبارک جو اپنی فضیلت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو اس ماہ رمضان کا جو یہ جمعہ ہے یہ اپنے اندر کتنی فضیلت رکھتا ہوگا. بالکل ایسی بات ہے. تو اس کے لیے قاری صاحب آپ بتا دیں کہ کوئی مخصوص ایسے جمعۃ الوداع کے حوالے سے کوئی تسبیح ہو یا کوئی عبادت ہو، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں؟ دیکھیں پھر بات وہی ہے کہ اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت مختص نہیں ہے یا مخصوص نہیں کی کہ یہ حدیث مبارک کی روشنی میں جمعۃ الوداع کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. ہاں معمولات میں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب پہلی ندا تمہارے کانوں میں جمعۃ المبارک کی اذان کی آواز کی پڑے تو دوڑے چلے آؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. تو اس سے کیا مراد ہے کہ مساجد میں آؤ، اپنا وقت نکالو، اپنے سارے کے سارے کاروبار کو یعنی تھوڑی ٹائم کے لیے منقطع کر دو، مؤخر کر دو، یا کسی ضروری کام میں تم مصروف ہو تو اس کام کو تھوڑے ٹائم کے لیے مؤخر کر دو، اور آ کر مسجد میں بیٹھو، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، وہی بات ہے ذکر کرو، نوافل پڑھو، اللہ سے استغفار مانگو، اور پھر خاص طور پر کہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرو. بالکل. چلیں جی قاری صاحب، ویسے تو جمعے کے حوالے سے آپ نے بھی بتا دیا کہ بہت افضل دن ہے، اور جمعۃ الوداع ہے بھی رمضان المبارک کا، یہ بھی بہت افضل ترین دن ہے. تو ہم برے صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، یہاں پہ بہت سی ایسی میتس اور بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ آپ جمعے والے دن ایسا کریں، اور خصوصی طور پر جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ اپنے سوشل سائٹس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسپیشل نیا سوٹ بنوائیں، آپ نئے نئے کپڑے پہنیں، تو آپ عبادت کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اس کا. تو یہ بات کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں یا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ جمعے والے دن ہمیں نئے کپڑے پہن کے عبادت کرنی چاہیے تو ہی زیادہ ثواب ملے گا؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کوسچن آپ نے کیا، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور اس کا جواب میں دینا نہایت ہی ضروری سمجھوں گا. کہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری شریعت سے یا ہمارے آقا کے فرمودات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے ان کو اپنی اس شریعت کے اندر، اپنے اس مذہب کے اندر، اپنی عبادات کے اندر ہم نے شامل کر دیا. تو دیکھیں ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اور آپ کے فرمودات سے ثابت نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کے لیے آپ نے کوئی خاص نئے کپڑے بنوانے ہیں یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اس قسم کا اہتمام کرنا ہے. ہاں میں یہ بات کروں گا کہ جمعے کا جو اہتمام ہے اس کے متعلق تو بتایا گیا کہ جمعۃ المبارک سے پہلے نئے کپڑے پہنو. نئے کپڑے سے مراد یہ نہیں کہ اب نئے سلوا کر پہنو، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صاف ستھرے نیا جوڑا، نیا کپڑا، نیا سوٹ آپ پہنتے، زیب تن فرماتے، پھر خوشبو کا استعمال کرتے. اس طرح اپنی آنکھوں مبارک میں آپ سرما لگایا کرتے تھے، سر مبارک پر آپ تیل لگایا کرتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری کر کے آپ مسجد کی طرف جایا کرتے تھے. یہ چیزیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں، مگر اس کے علاوہ جو ضروری باتیں ہیں میں شاید اس کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتا، تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی اور ہماری اپنی شامل کی ہوئی. ہاں پھر ایک اور بات میں کروں گا، میرے ذہن میں ویسے آ گئی جی ماشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے اور اس آخری عشر لیلۃ القدر کے حوالے سے، کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس طرح تم سارا سال ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہو، پھر ماہ رمضان میں تم آخری عشرے کا انتظار کرتے ہو، پھر جب آخری عشرہ پاتے ہو تو اس کی طاق راتوں میں تم ایسی گھڑی کا انتظار کرتے ہو جس کی تفصیل میں پچھلے آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تو فرمائیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک فضل میری امت پر یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے جمعۃ المبارک کے دن بھی ایسی گھڑی میرے ان امتیوں کے اوپر وارد ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ جو سوال کرنا چاہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں، تو اس کو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے فوراً. تو یہ یعنی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور سوال ہے جو قاری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بلکہ پوچھنا چاہوں گی، کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے یہ بات بھی کافی سنی گئی ہے اور کافی مشہور ہے کہ اس دن آپ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، قضائے عمری جو آپ کی ہے، اگر وہ نمازیں آپ مغرب سے پہلے جمعۃ الوداع والے دن پڑھ لیتے ہیں تو وہ قضائے عمری کے زمرے میں آ جائیں گی. تو کیا یہ بات بھی کسی حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سنت کی روشنی میں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی جو سوال کیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ایک اچھا سوال ہے اور ایک معلوماتی سوال ہے، اور یہ بھی اکثر ہمارے بھائیوں کو، اکثر ہماری خواتین اسلام کو اس متعلق
پتہ نہیں ہے، اور وہ بیچاری سنا سنی میں اس پر عمل کرتی ہیں. حالانکہ میں سب سے پہلے تو نماز کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال کو کھولیں گے اور جب تمہیں اعمال کی ناپ تول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بلایا جائے گا آڈٹ کے لیے، فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اگر تمہاری نماز صحیح نکلی تو پھر دوسرے اعمال میں بھی تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. اور اگر تم نماز میں پکڑے گئے تو فرمایا کہ پھر دوسرے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ سختی فرمائیں گے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمارے وجود کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اس کا ایک ربط ہے. ایسے نہیں کہ میں ابھی بیٹھی جگہ پر جس طرح کہہ دوں کسی کو کہ جی تم میری جگہ پر نماز پڑھو، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جو تصور ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے وجود کے ساتھ ہے. ہم نے جتنی اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی تو وہی ہی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، قرآن میں آتا ہے نا کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ریکارڈ میں لکھی جا رہی ہے. تو جو ہم نے ادا کی وہی نمازیں لکھی جائیں گی. یہ نہیں کہ ہماری جگہ پر کوئی اور بندہ نماز ادا کرے، یا ہماری جو قضا نمازیں ہیں وہ ایک نماز پڑھنے سے ادا ہو جائیں، یا ایک شام میں جو ہے ہم اتنی نوافل پڑھ لیں یا اتنی دفعہ جو ہے اتنی رکھتے پڑھ لیں تو اس سے ہماری پوری کی پوری قضا عمری ادا ہو جائے گی. تو ایسی کوئی تصور اور ایسی کوئی حدیث اسلام میں یا شریعت میں موجود نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اول تو جس کی نمازیں قضا ہوئیں، چاہے ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو موقع دیا ہے تو توبہ کریں، اور پھر زندگی میں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قضا نمازیں دوبارہ دہرانا شروع کر دیں. میں یہ آپ سے انشاءاللہ کہوں کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں اس پر پھر تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ ابھی وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کیا طریقہ کار ہے. اور دوسرا جو فوت شدگان ہیں، جو فوت ہو گئے اور جن کی نمازیں باقی رہ گئی، کیونکہ اب تو وہ واپس آ نہیں سکتے، ان کی جگہ پر حج بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جگہ پر عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جگہ پر زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے، ان کی جگہ پر دوسری جو ہم نیکیاں صدقہ جاریہ کے طور پر کرتے ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، مگر نماز واحد عبادت ہے کہ ان کی جگہ نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں پھر شریعت اس چیز کے لیے آسانی پیدا فرماتی ہے. جو مفتیان حضرات ہیں، علماء کرام ہیں ہمارے، وہ اس چیز کے متعلق تھوڑی آسانی فرماتے ہوئے ایک راستہ یہ نکالتے ہیں کہ ان نمازوں کا جو حضرات فوت ہو چکے ان کا ہم ان کے جانے کے بعد کفارہ یا فدیہ دے سکتے ہیں، ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. باقی یہ نہیں کہ اگر ہم ایک ہی گھنٹے میں کھڑے ہو کر اگر ہم اس طرح پڑھنا شروع کر دیں تو پھر تو ہمیں نماز پڑھنے کی اور دوسری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہم سارا سال اسی گھڑی کا انتظار کریں، اور جب یہ گھڑی آ جائے تو سارے مسلمان ایک وقت میں اپنی پوری زندگی کی نمازیں پڑھ لیں. جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بہت بڑا سوال تھا جو کلیئر کر دیا، کیونکہ اس سوال کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے، اور اسلام کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عام انسان بہت مشکل سے اس کو سمجھ پاتا ہے. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا کہ جمعۃ الوداع کی اس اسپیشل پروگرام میں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ اتنے اچھے انداز میں جمعہ کو ڈسکرائب کیا کہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. یہ ماہ صیام اللہ پاک اس کی ہر عبادت اور ہر جو ہم نے اپنے اللہ کے حضور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہے وہ قبول و منظور فرمائے. تو قاری صاحب ایک دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ جمعۃ الوداع کا خوبصورت سا دن ہے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں، تو جاتے جاتے دعا کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اے باری عز و جل، ہمیں اس ماہ رمضان میں مقبول اور اللہ اخلاص کے ساتھ یہ باتوں کی توفیق عطا فرما. اور اے باری عز و جل، یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو کہ بس چند دنوں کا مہمان ہے، اے باری عز و جل جاتے جاتے یہ ماہ رمضان ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ اس عشرے میں ہم تو اس سے تیرا فضل مانگتے ہیں، ہم تو اس سے تیری عطاؤں کا سوال کرتے ہیں، ہم تو اس سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں پر اپنی بے حساب عطائیں نازل فرما دے. اللہ ہمیں اپنا بے حساب فضل عطا فرما دے، اپنا بے حساب کرم عطا فرما دے. اور اللہ ان بابرکت لمحات کے صدقے جتنے ہمارے بھائی بہنیں بچے بچیاں ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو دائمی شفا عطا فرما دے، سب کو دائمی شفا عطا فرما دے. اے اللہ، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا کے خزانے ہیں.
تو ہم سب کو دائمی شفا عطا فرما دے. اور اس کے صدقے، اس بابرکت گھڑیوں کے صدقے جتنے میرے بھائی بے روزگار ہیں سب کو برسر روزگار فرما دے. جتنی میری بہنیں بچیاں بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ جتنے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحومین ہیں باری عز و جل ان نیک ساتوں کے صدقے ان سب کی مغفرت نام کے فیصلے فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے عزت و کربا کی مغفرت فرما دے. تمام امت مسلمہ کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان جو اپنی اپنی قبروں میں سو چکے سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے. اور اللہ سب کو اپنی اپنی قبروں میں کروڑ کروڑ رحمتیں عطا فرما دے. اور اللہ خاص طور پر اس عشرے میں مولا کریم ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دے، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دے. اللہ وہ گھڑی ہمیں بھی عطا فرما دے. اور اس کے صدقے جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ 80 سال کی مقبول عبادت جتنا اس کو ثواب ملے گا، اے باری عز و جل وہ اجر عظیم ہمیں عطا فرما دے، وہ اجر عظیم ہمیں عطا فرما دے. اور اللہ ایک مرتبہ پھر تو ہمارے کبیرہ صغیرہ دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ جتنے سامعین حضرات میرے بھائی بہنیں بچے بچیاں جو اس میری دعا کو سن رہے ہیں اللہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے. جو مقاصد جو تمنائیں اللہ ہم دل میں لے کر بیٹھے ہیں تو سب سے بڑھ کر انہیں جاننے والا ہے. اللہ انہیں پورا فرما دے، اے اللہ انہیں پورا فرما دے. اور اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما دے. اپنے رزق کے خزانوں سے ہمیں رزق وسیع عطا فرما دے. صحت کے خزانوں سے ہمیں صحت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دائمی خوشیاں عطا فرما دے. ہر غم سے، ہر آزمائش سے، ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما دے. اور جتنے میرے بھائی حضرات بہنیں جو اللہ مقروض ہیں سب کے قرض کے بوجھ کو اپنی جناب سے ہلکا فرما دے. اور جتنے میرے بھائی بہنیں بے روزگار ہیں اے اللہ سب کو اچھا روزگار عطا فرما دے، سب کو اچھا روزگار عطا فرما دے. اور تو ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو جا. اور جس چینل میں بیٹھے ہیں اللہ اس چینل کو بھی تو ترقی اور کامیابیاں عطا فرما دے. اے باری عز و جل اس چینل کو بھی تو غیب سے اللہ کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما دے. اور تو ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو جا. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. اسی کے ساتھ ہی اس بات کے ساتھ میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گی اور بریک میں خوبصورت سی نعت ہم سنیں گے. فائزہ نصیر ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں موجود ہیں جو بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں. اس ماہ سیام کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں روح کی پاکیزگی اور سکون عطا فرمائے. اور سنتے ہیں ان کے خوبصورت سی نعت اور پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی فائزہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی
یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ